तुम भी मुझ पर हाथ उठाओगे ना, उस साइको इंसान की तरह जो मेरे जिस्म से खेल कर मुझे एक इंसान से ज़्यादा एक बेजान शायद समझता था। गुल रानिया उस वक्त उस शख्स की बीवी की हैसियत से उसके बेडरूम में उसके शानदार बड़े से बेड पर बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। तभी उसे रूम में दाखिल होते देख वो गोया हुई। मैं उन निशानों पर अपने लबों से मरहम रखूँगा और इस नाजुक वजूद को गुलाब की तरह मुअत्तर कर दूँगा। शहरयार बहशाक के कदम बेड पर बैठी सादगी हुस्न की मलका पर जम गई थी। वो मबहूत सा बेड के ऊपर आकर बैठा और हाथ आगे बढ़ाकर उसके मेकअप से पाक चेहरे को अपने चेहरे के करीब तर करता गंभीर आवाज़ में कहता। वो उन नरम गुलाबी लबों को छूकर नाजुक वजूद को अपने लम्स की खुशबू से महकाने लगा। उसके पूरे वजूद पर उसके लब सड़क कर उसके वजूद को गुलाब की तरह महकाने लगे। चेहरा शर्म से सुरही माल होकर मज़ीद हसीन बन गया था। क्या किसी और मर्द के दिए जख्मों पर मरहम रखना इतना आसान है? वो सुरह चेहरा उससे दूर करती हुई बोली। हाँ, अगर मुकाबल औरत मन पसंद हो तो इन जख्मों पर मरहम रखना उस मर्द के लिए खुशकिस्मती होगी, क्योंकि ये खूबसूरत लम्हा किसी किसी को मिलता है। वो आगे खिसका बिल्कुल उसके नज़दीक आया और दहकता आग जैसा अपने हाथों का लम्स उसकी कमर पर रखता बेहूदी से उसकी गर्दन पर झुका और अपने शिद्दतें उस पर लौटाता नीचे की तरफ बढ़ा। और यही मनपसंद औरत खुशी ना दे तो वो इन निशानों को छू रहा था जो उसके नाजुक वजूद पर उस साइको इंसान के जुल्म का सबूत था, जो शहरिया बादशाह के दिल में आग लगा रही थी। जैसे जैसे वो निशानों पर अपने लब रख रहा था वैसे वैसे जहांगीर सेब के लिए उसकी नफरत और भी शिद्दत एहतियात कर रही थी। तो मैं उसे अपनी चाहत से खुश रखना सिखा दूंगा और जब वो खुशी फैलाना सीखेगी तो मुझे खुश कर देगी। वो उसके गोरे नाजुक कंधों को लबू से छूता गंभीर आवाज़ में बोला। गुल रानिया उस लम्स पर सिमटी और अपने स्याह नाइटी में चांदी जैसे वजूद को उससे दूर करने लगी, मगर उसे कमर से पकड़कर अपने ऊपर गिराने पर वो उसके ऊपर गिरी नज़रें उस पर मरकूज किए उसकी बेखुद आंखों में देख रही थी। अगर वो खुद खुश रहना चाहती ही नहीं है तो तुम कैसे उसे खुश रहना सिखाओगे? वो उसके ऊपर झुकी आस्ती से बोली। गुल्ले, क्या तुम खुश नहीं हो मुझसे शादी करके? वो उससे नीचे लटाकर खुद उसके करीब बैठा और उसके चेहरे पर आए उसके रेशमी बालों को हटाकर पूछने लगा। खुश? वो इसकी जानब देखती हुई तंजिया अंदाज में हनकारा भरती हुई बोली। जब मुझे मर्दों पर अब यकीन नहीं रहा तो मैं कैसे एक मर्द के साथ खुश जैसे जज्बों को महसूस कर सकती हूँ? क्या तुम उस लम्हे मुझे एक खुशी दे सकते हो? वो उसके मजबूत वजूद को देखती तंजिया लहजे में ये सवाल बोली। बोलो, कैसी खुशी चाहिए गुले जाना तुम्हें? शहरयार बादशाह अपने करीब लेटी सोगवार हसीन चेहरे वाली लड़की के जुल्फों से खेलते हुए पूछने लगा। मुझे तुम वो हक नहीं दोगे जो एक शोहर अपनी बीवी को देता है? तुम सारी ज़िंदगी अपने हकूक़ मुझसे नहीं मांगोगे? बोलो, क्या ये खुशी तुम मुझे दे सकते हो? वो इत्मीनान से उसके सर पर धमाका करती चमकती नज़रों से उसके स्याह पड़ते चेहरे को देखने लगी, जो इस बात पर शाक की हालत में रंग बदल रहा था। नहीं कर सकते तुम, ये मुझे पता है, मैं अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि तुम सब मर्द एक जैसे हो। तुम लोग सिर्फ औरतों से इश्क उनके जिस्म से करते हो, रूह से नहीं। इसीलिए मुझे सब मर्दों से शदीद नफ़रत है। उसके शाक नज़रों से नफरत से देखती शदीद गुस्से से बोली। नहीं गुले रानिया, मैंने तुमसे पूरी शिद्दत से मोहब्बत करता हूँ और ये तो मामूली सी ख्वाहिश है। अगर तुम मुझे जान लेने और देने की ख्वाहिश करती ना तो वो भी मैं हंसते हुए कार गुजरता। शाक से निकलकर उससे दूर होते हुए मोहब्बत भरी नज़रों से उसे देखते हुए ना सिर्फ अपनी बातों से बल्कि दूर जाने पर भी जाहिर करने लगा कि उसके आगे उसकी बात की क्या अहमियत है। गुले रानिया उससे दूर होने पर एक गहरी सांस हाज करती अब पुरस्कून हो गई थी। अलीशा, तुम भी चलो ना, बड़ा मज़ा आएगा। इतने दिनों बाद शहर जाने का हमें मौका मिला है, वो भी अकेले, क्योंकि दादा साईं ने इजाज़त दे दिया है खुद ड्राइविंग करने के लिए। अब तुम इनकार करके मेरा सारा मूड खराब क्यों कर रहे हो? आओ चलो चलते हैं। वो अपनी न्यू मॉडल की गाड़ी से ड्राइविंग सीट पर बैठा अलीशा से कह रहा था, जो उसके साथ शहर जाने से मना कर रहा था। यार, अगले माह हमारे सालाना पेपर हैं और तुम तैयारी करने की बजाय शॉपिंग और मज़े करने के लिए शहर जा रहे हो। हद है यार। क्या तुम ये फरमाइश नाना साईं से पेपर्स ख़त्म होने के बाद नहीं कर सकते थे? आप खुद ही जाओ, मैं नहीं आने वाला। अली शाह ने गाड़ी के दरवाजे के सामने झुकते
دستگیر شاہ کی جانب غصے سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جبکہ اتنا اچھا موقع مل رہا تھا اسے اس انسان کو ختم کرنے کا جو اس حویلی میں دوسرا نانا سائیں کا لاڈلا تھا۔ پہلا غزلان شاہ تھا اور دوسرا دستگیر شاہ تھا، جس کو تکلیف میں عباس شاہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ یار یہ کیا بات ہوئی؟ پیپرز ہو رہی ہیں تو ہمیں انجوائمنٹ چھوڑ کر کتابوں کے آگے سارا دن گزارنا چاہیے یار۔ کچھ وقت ہمیں اپنے صحت کو بھی دینا چاہیے۔ اگر تم نہیں جانا چاہتے تو تمہاری مرضی، میں تو چلا۔ وہ اسے کہتے ہوئے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کرتا گاڑی حویلی سے باہر نکالنے لگا، جبکہ علی شاہ آنکھوں میں ایک چمک لیے تیزی سے اس نیو ماڈل کی سیاہ گاڑی کو دیکھنے لگا جو کل ہی دستگیر شاہ کے لیے عباس شاہ نے منگوائی تھی اور آج سے انہیں ڈرائیونگ کی اجازت دے دی تھی، کیونکہ وہ اب کالج میں جانے والا تھا اور کالج تو شہر میں تھے۔ اس لیے انہوں نے 2 گاڑیاں منگوائی تھی، ایک دستگیر شاہ اور دوسرا علی شاہ کے لیے۔ علی شاہ کی گاڑی کا رنگ سفید تھا جو اسے بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ اسے تو ہر چیز دستگیر شاہ کی پسند آتی تھی جو نانا سائیں لیتے تھے، جبکہ اس کے لیے بھی وہی لیتے تھے۔ دونوں کے لیے وہ ایک جیسا چیز لیتے تھے، لیکن علی شاہ کے دماغ میں یہ بیٹھ چکا تھا کہ نانا سائیں صرف اپنے چھوٹے پوتے اور بڑے نواسے کو زیادہ چاہتے ہیں، اسی لیے ان کے لیے ہر چیز وہ باقی پوتے اور نواسیوں سے شاندار لیتے تھے۔ علی شاہ وہیں کھڑا اپنی کلائی پر بندی گھڑی میں ٹائم دیکھ رہا تھا۔ جب 2 بج گئے تو وہ تیزی سے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا اور حویلی سے آہستگی سے گاڑی باہر نکال کر تیزی سے حویلی سے دور ہوا۔ وہ گاؤں میں اپنے دوست کے پاس پہنچا جس کے پاس بہت ساری گاڑیاں تھیں۔ وہ اسے اپنے گیراج میں لے کر گیا تو اس نے وہاں جا کر ایک گاڑی لی۔ اس سے شکریہ کہہ کر اپنی گاڑی وہیں چھوڑ کر وہ تیزی سے وہاں سے بھی نکلا۔ دونوں گاڑیوں کی شہر والی سڑک پہ ایک ہی تھی، جس کی وجہ سے اسے دستگیر شاہ کو ڈھونڈنے میں وقت زیادہ ضائع نہیں کرنا پڑا۔ وہ اس کی سیاہ گاڑی کو دیکھ شیطانی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر اس گاڑی کی رفتار تیز کرنے لگا۔ جو اس کے دوست کی تھی، یہ سب پلان اتنی جلدی میں بنا تھا، لیکن وہ اتنا شاطر تھا کہ کچھ بھی ثبوت نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اسی لیے یہ گاڑی وہ استعمال کر رہا تھا تاکہ کوئی اس پر شک نہ کر سکے۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ چور چوری کرے اور ثبوت بھی نہ چھوڑے؟ وہ بھی ایک غلطی کر کے اپنی زندگی کو مشکل میں ضرور ڈالنے والا تھا۔ دستگیر شاہ گاڑی احتیاط سے ڈرائیو کر رہا تھا کہ تبھی پیچھے سے ایک گاڑی نے آ کر اسے زور سے ہٹ کیا تو اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ سے بے قابو ہوا اور گاڑی اڑ کر دور جا گری۔ وہ گاڑی اس کی گاڑی کو ہٹ کرنے کے بعد کچھ دیر پیچھے کھڑا رہا، پھر ایک بار پھر سے آگے بڑھ کر اس کی گاڑی کو آگے لے جاتے ہوئے زور سے ہٹ کرتا پلٹ گیا۔ اندر دستگیر شاہ وہ خون میں لت پت آنکھیں بند کیے سیٹ پر گر کر نیچے منہ کے بل گرا ہوا تھا۔ اس وقت بے ہوشی کے عالم میں بھی اس سے پہلے محروسہ شاہ کا خیال آیا تو مسکرانے لگا۔ ہونٹوں پر ٹپکتے خون اس کے مسکرانے کی وجہ سے منہ میں چلے گئے، جس کی وجہ سے ہوش کھونے سے پہلے وہ اپنی حلق کو تار ہوتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ اس ایکسیڈنٹ میں وہاں بہت سارے لوگ جمع ہو گئے تھے، جبکہ علی موقع پہ ہی وہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ اب لوگ دستگیر شاہ کو گاڑی سے باہر نکال رہے تھے۔ یہ تو پیر سائیں کے ماموں زاد ہیں۔ ان میں سے ایک شخص غزلان شاہ کا مرید بھی تھا، جس نے دستگیر شاہ کو پہچانتے ہوئے پریشانی سے کہا، کیونکہ ایک مرتبہ اس نے دستگیر شاہ کو غزلان شاہ کے ساتھ دیکھا تھا۔ تب اس نے دستگیر شاہ کے بارے میں پوچھا تو اس نے اس کا تعارف اپنے ماموں زاد بھائی کے طور پر کروایا تھا۔ وہ سب اس آدمی کی بات پر جلدی سے دستگیر شاہ کو وہاں سے اٹھا کر ایک گاڑی میں ڈال کر ہاسپٹل کی جانب بڑھے، جبکہ وہ آدمی وہاں سے سیدھا غزلان شاہ کی جانب بڑھا۔ ڈاکٹر صاحب اب وہ کیسا ہے؟ جب اس کے مرید نے آ کر دستگیر شاہ کے بارے میں اسے بتایا تو اسے سالار عقب شاہ کا خیال شدت سے آیا، تو وہ گھبرا کر سیدھا ہاسپٹل میں بھاگا چلا آیا۔ دستگیر شاہ کو پاس کے ہی کسی ہاسپٹل میں لے کر آئے تھے وہ لوگ، جو غزلان شاہ اتنی جلدی وہاں پہنچ گیا تھا۔ اب ڈاکٹر سے اس کے بارے میں وہ پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ پیر سائیں ایکسیڈنٹ بہت سیریس تھا، بس دعا کرے کہ انہیں کچھ نہ ہو، ورنہ ہم کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ وہ بچیں گے یا نہیں، ڈاکٹرز غزلان شاہ سے سنجیدگی سے کہتے ہوئے آپریشن کرتے تیزی سے اندر کی جانب بڑھے، جبکہ غزلان شاہ ہاتھوں کو چہرے پر رکھ اس کے لیے دعا مانگنے لگا، اور شاید اس کی دعا سن لی گئی تھی، کیونکہ اس آپریشن کے ٹھیک 1 گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر نکلے، اسے خطرے سے باہر کا کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ہاسپٹل میں ایک ہلچل سی مچی اور بہت سارے گارڈ کے ساتھ سید عباس شاہ ان گارڈز کے بیچ میں اسے وہاں آتے ہوئے نظر آنے لگے، تو ان کے سامنا نہ کرنے کے خیال سے وہ تیزی سے وہاں سے ہٹے۔
جبکہ عباس شاہ اسے دیکھ چکے تھے۔ اس کے تیزی سے وہاں سے چلے جانے پر ان کی آنکھیں نم ہوتی چلی گئی۔ آفیسر یہ کیسے ہوا تھا پتہ چلا؟ عباس شاہ کی روبدار آواز سے پوچھنے پر آفیسر نے سنجیدگی سے انہیں دیکھا تو انہیں لگا معاملہ بہت سنگین ہے۔ وہ اپنے سبھی گارڈز کو وہاں سے ہٹا کر ڈاکٹر کے روم کی جانب بڑھے اور ان کے پوچھے۔ 2-3 بڑے عہدوں کے آفیسر بھی تھے۔ کیا یہ تم لوگ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ بلا ہم میرے پوتے کو کیوں جان سے مارے گا؟ تم لوگوں نے ٹھیک سے کارروائی کی یا ایسے ہی اسے پھنسا رہے ہو؟ اب پتہ نہیں وہ کس کی بات کر رہے تھے، یہ معلوم نہیں ہو پا رہا تھا، لیکن جس کے متعلق کر رہے تھے وہ اس وقت ان آفیسر کے کام کو لے کر بہت غصے میں آ گئے تھے۔ بھلا وہ ان کے نواسے پر پوتے کے قتل کرنے کی کوشش کا الزام کیسے لگا سکتے تھے؟ سائیں یہ سچ ہے، یہ دستگیر شاہ سائیں کی گاڑی کے ڈیش بورڈ کیمرے سے ہمیں پتہ چلا ہے۔ اس دن ہونے کی وجہ سے صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ گاڑی چلانے والا جس نے دستگیر شاہ کی گاڑی کو ہٹ کیا تھا اس میں آپ کا نواسہ بیٹھا نظر آ رہا ہے۔ ایک آفیسر نے اپنا لیپ ٹاپ پر وہ ویڈیو چلاتے ہوئے عباس شاہ سے سنجیدگی سے کہا، جو بڑے ہی غور سے لیپ ٹاپ میں چلتی ویڈیو میں گاڑی میں بیٹھے علی شاہ کو دستگیر شاہ کی گاڑی کو اپنی گاڑی سے ہٹ کرتے ہوئے نظر آئے تو وہ شدید غصے سے پاگل ہونے لگے۔ سائیں ابھی آپ اسے بنک بھی پڑنے نہیں دیں گے ورنہ یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ جب تک دستگیر شاہ کو ہوش نہیں آ جاتا تب تک ہمیں سچائی کا پتہ نہیں چل جاتا کہ علی شاہ نے یہ کیوں کیا تھا۔ ہم ایکشن نہیں لیں گے، خاموش رہ کر اس نظر رکھیں گے۔ اس آفیسر نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے اٹھتے ہوئے انہیں ہاتھ ملاتے ہوئے کہا تو سید عباس شاہ اپنا سر ہاں میں ہلانے لگے اور باری باری ان تینوں آفیسر سے ہاتھ ملانے پر ہاتھ ملانے لگے۔ میری زندگی کے سب سے بڑے حادثے کو آج گزرے ہوئے پورے 27 دن پورے ہو چکے ہیں اور یہ شخص آج بھی نہیں آیا۔ آخر کہاں رہ گیا ہے؟ کیوں نہیں آ رہا؟ اس کا کزن بھی پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہا۔ اب تو 1 ماہ بھی پورا ہونے والا ہے تو یہ کیوں اتنی زیادہ غیر حاضری کر رہا ہے؟ کہیں یہ بات تو نہیں کیا؟ مہروسہ شاہ اچانک سے دستگیر شاہ اور علی شاہ کی اتنی زیادہ غیر حاضری پر پریشان رہنے لگی تھی۔ آج اسے پورے 27 دن ہو گئے تھے اسکول سے غیر حاضر ہوئے۔ وہ اسی لیے پریشان تھی کیونکہ اب وہ اور اس کے نکاح میں نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ پہلے سے ہی کسی اور کی مانگ تھی اور وہ اس کو کیا جواب دیتی کہ اس نے اسے کیوں دھوکہ دیا تھا، جبکہ جو ہوا تھا وہ سب اچانک ہوا تھا۔ اس وقت یہی اس کے لیے بہتر تھا اور اگر وہ اپنے مانگ کو پھر بھی اس بارے میں کہہ دے تو کیا وہ اس پر یقین کر لے گا؟ اب چھٹی ہوتے ہی وہ غیر دماغی سے کلاس کے بچوں کو تیزی سے باہر بھاگتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ آج وہ اپنی غیر دماغی پہ کلاس میں صحیح سے نہیں لے پا رہی تھی، ورنہ اس کی موجودگی میں کسی اسٹوڈنٹ کی ہمت نہیں ہوتی تھی ایک بچے تک کو چوں چاں کرنے کی، لیکن آج اسے خاموش پا کر وہ پورے سبجیکٹ کے پیریڈ کے دوران شور کر رہے تھے۔ مہروسہ کیا ہوا؟ گھر نہیں جانا کیا تمہیں؟ تیسری کلاس کی استانی صاحبہ استانی سائمہ مشتاق سومرو نے اس کی کلاس میں داخل ہو کر اس کے کندھے کو ہلاتے ہوئے کہا تو وہ کندھا ہلانے پر چونکی۔ وہ اپنے سامنے کھڑی سائمہ کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ سائمہ نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، جاؤ چلو چلتے ہیں۔ تو اس کی پریشانی پر مہروسہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگی، پھر اپنا پرس درست کرتے ہوئے اور چادر پہن کر اس کے ساتھ کلاس سے باہر نکلی۔ مہروسہ اسکول سے آ کر فریش ہو کر کھانا کھا کر جب اپنے چھوٹے سے روم میں داخل ہوئی تو منہ پر ہاتھ رکھ کر وہ تیزی سے واش روم کی جانب بڑھی اور بیسن کے آگے جھک کر بری طرح سے کیا کرنے لگی۔ اس کی حالت یکدم سے پتلی ہونے لگی، اسے لگا وہ اب بھی گر جائے گی۔ وہ کچھ بہتر ہوئی تو وہ واش روم سے نڈھال قدموں سے باہر نکلی اور اپنی بیڈ کی جانب بڑھی۔ ماتھے پر پسینے پھوٹ رہے تھے اور دل الگ خراب ہو رہا تھا۔ سر اتنا بخار کی وجہ سے بھی کبھی کبھار نہیں ہوا تھا جو اس وقت ہو رہا تھا۔ تبھی ایک بار پھر سے اسے زور سے کہنے لگی تو وہ منہ پر ہاتھ رکھے تیزی سے بیڈ سے اٹھی اور واش روم کے اندر جا کر واش بیسن کے آگے جھک کر کیا کرنے لگی۔ مہرو کہاں ہو تم میری بچی؟ اپنی ماں کی آواز پر وہ واش بیسن کے پاس سے ہٹی اور باہر نکلی۔ کیا ہوا ماں؟ سائیں آپ کو کوئی کام تھا ہم سے؟ کمزوری کی وجہ اس کی آواز بہت زیادہ ہلکی تھی اور پیروں میں جان نہ ہونے کے برابر۔ وہ خود کو سنبھال کر بیڈ پر جا گری تو اس کی ماں جو کہنے آئی تھی اس کی حالت دیکھ وہ پریشانی سے اس کے پاس آ کر اسے اٹھاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ کیا ہوا مہروسہ میری بیٹی؟ تمہاری طبیعت ہمیں ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، چلے ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ اپنی ماں کو پریشان دیکھ وہ اپنا نازک ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھ کر مسکراتی ہوئی انہیں دیکھنے لگی۔ 1 ماہ گزر گیا تھا اس واقعے کو۔ وہ روز معمول کے مطابق آج بھی اسکول کے گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہی بے اختیار وہ اپنی نظریں دوڑا رہا
محروسہ شاہ کو ڈھونڈنے لگا مگر اسے وہ کہیں بھی نظر نہیں آئی تو وہ بے چینی سے پہلی اور دوسری کلاس کی جانب بڑا، کچھ دیر وہیں کھڑا اس کا انتظار کرنے لگا مگر وہ شاید آج نہیں آئی تھی جو ابھی تک اپنی کلاس لینے نہیں آئی تھی۔ وہ وہیں کلاس کے باہر چکر کاٹنے لگا۔ دستگیر شاہ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہاری استانی تو کلاس میں چلی گئی ہیں۔ تیسری کلاس کی استانی سائمہ مشتاق سمروں نے اسے وہاں پریشانی سے چکر کاٹتے ہوئے دیکھا، کہا تو وہ ٹھہر کر انہیں دیکھنے لگا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ استانی سائمہ، وہ استانی محروسہ آج کیوں نہیں آئی ہیں؟ کیا آپ کو انہیں کچھ کہا ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ ان کی جانب تیزی سے بڑھتے ہوئے محروسہ شاہ کی بابت پوچھنے لگا۔ محروسہ شاہ کی تو شادی ہو رہی ہے، کیا آپ کو پتہ نہیں؟ چلا تقریباً اسکول میں سب کو پتہ ہے۔ حیرت ہے دستگیر شاہ، تم کیسے اس بات سے بے خبر رہ سکتے ہو؟ محروسہ شاہ کی شادی کا سن وہ شدید غصے سے بیگ کی اسٹرپ پر گرفت سر کرتا پیچھے مڑا اور سرخ آنکھیں لیے اپنی کلاس کی جانب بڑھا۔ علی شاہ، تم کیوں کر رہے ہو ایسا؟ پہلے میرا ایکسیڈنٹ، اب یہ سنجیدہ بات چھپا کر کے محروسہ شاہ کی شادی ہو رہی ہے، تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ ہماری دشمنی کیا؟ میں نے ایسا کیا کیا تھا جو تم مجھ سے اس طرح بدلہ لے رہی ہو؟ محروسہ شاہ کی شادی کی بات اسے سچ میں پتہ نہیں تھا، ورنہ وہ محروسہ شاہ کو یہ غلطی ہرگز کرنے نہیں دیتا۔ اسے اپنے ٹھیک ہونے کے بعد اسکول میں آنے پر یہ سرپرائز ملے گا، اسے پتہ نہیں تھا، اور علی شاہ نے اس سے یہ بات کیوں چھپائی تھی؟ یہ سوچ کر وہ شدید غصے سے کلاس کی جانب بڑھا اور کلاس میں داخل ہو کر اس نے شدید غصے سے بیگ آگے کی ٹیبل پر پٹھا اور علی شاہ کی جانب بڑھا جو پیچھے اپنے ہی ہم عمر 21 سال کے لڑکوں کے ساتھ بیٹھا ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا، اسے کالر سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے پوچھنے لگا، دستگیر عالم شاہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے تمہارا ایکسیڈنٹ نہیں کیا تھا اور استانی محروسہ شادی کر رہی ہیں، یہ بات میں تمہیں کچھ غلط کرنے سے روکنے کے لیے نہیں بتانا چاہتا تھا۔ تو اپنے دوست جیسے بھائی پر کیسے الزام لگا سکتے ہو؟ علی شاہ نے جھوٹ موٹ کے آنسو آنکھوں میں لا کر اسے ایموشنل کرنا چاہا لیکن وہ اس جھوٹے آنسو میں نہیں آنے والا تھا، کیونکہ اصل مجرم کا پولیس آفیسر نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ علی شاہ ہے۔ اس کی گاڑی کے ڈیش بورڈ کیمرے سے پولیس نے یہ بات سب کا پتہ کیا تھا اور اس وقت اسے وہی ویڈیو علی شاہ کے آگے کر کے آن کر دیا جو اسے پولیس آفیسر نے دیا تھا۔ علی شاہ خود کو اس ویڈیو میں دستگیر شاہ کی گاڑی کو ایک گاڑی سے ہٹ کرتے ہوئے صاف دیکھ سکتا تھا۔ اب جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ پکڑا جا چکا تھا۔ تبھی وہ کمینگی سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ پہلے مجھے اس ویڈیو پر شک ہو رہا تھا کہ شاید کسی نے ایڈٹ کر کے مجھے تم سے بدظن کرنے کے لیے بنایا ہو، لیکن علی شاہ، تمہاری یہ مسکراہٹ کہہ رہی ہے یہ ویڈیو سچ ہے، تم ہی نے میری جان لینے کی کوشش کی ہے، مجھے برباد کرنا چاہتے ہو، تم مارنا چاہتے ہو۔ کیسے انسان ہو؟ اپنے ہی کزن کو مرتے ہوئے کیسے دیکھنا چاہتے ہو؟ علی شاہ، تم دوست کے نام پہ ایک آستین کے سانپ ہو جسے میں نے اتنے سالوں پالا تھا۔ اسے شدید غصے سے مکہ مارتا غرایا اور اسے پیچھے دھکیل کر تیزی سے باہر نکلا، جبکہ علی شاہ کمینگی سے وہیں کھڑا مسکراتا رہا۔ اس نے جو چاہا تھا وہ ہو رہا تھا، محروسہ شاہ کسی اور کی ہو رہی تھی۔ جیسے میر بے کو شاہ حویلی کے بڑے نواسے نے مارا تھا، وہ اسی طرح اس حویلی کے چھوٹے پوتے اور بڑے نواسے کی عزت کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ دستگیر شاہ کی عزت کو تو وہ کسی اور کے نام کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اب اس کا صرف ایک ہی مشن تھا کہ اس قاتل کو جان سے مار دے جو دوسرے گاؤں میں اپنے باپ کی حویلی میں تھا، اور وہ جلد وہاں جا کر اسے برباد کرنا چاہتا تھا۔ اماں سائیں ہمیں معاف کر دے، یہ بچہ ناجائز نہیں ہے اماں، آپ کی بیٹی کبھی بھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ سب ایک حادثہ تھا جو آپ کی بیٹی کے ساتھ ایک دن پیش آیا اور اس رات وہ صرف بہک گئی اور یہ غلطی کر بیٹھی، لیکن میں نے ناجائز کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ اس بچے کا باپ سے میرا جائز تعلق بنا ہے، اس دن ہم نے جائز طریقے سے۔ اتنی جلدی یہ سب ہوگا محروسہ نے سوچا نہیں تھا۔ وہ اپنی ماں کی نفرت بڑی نزدیک کو سہ نہیں پا رہی تھی، اس لیے بہت زیادہ بیمار رہنے لگی تھی۔ مگر ایک دن وہ ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے بولی، بچی، بھلا ماں اپنے بچے سے ناراض ہو سکتی ہے؟ اگر تم نے غلطی کی ہے تو مجھے خفا ہونے کا حق ہے، لیکن تم نے بھلے ہی جائز طریقے سے اس مرد کا ساتھ دیا کے ساتھ تعلق بنایا ہو میری بچی، لیکن آپ اس معاشرے کو کیسے سمجھائیں گے، کیسے اپنی پاک دامنی اور اس بچے کے جائز ہونے کا یقین سب کو دلائیں گی؟
اب شامیر سے نکاح کر لے یا پھر اپنے شوہر سے کہہ دے کہ اپنے ماں باپ کو لے کر آئے تاکہ عزت سے ہم آپ کو رخصت کر سکیں۔ وہ اسے سمجھاتی ہوئی آخر میں روتی ہوئی اپنے ہاتھ باندھ کر بولی تو وہ تڑپ کر آگے بڑھی، ان کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اپنی آنکھوں سے لگا کر بری طرح سے رونے لگی۔ اما سائیں، اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں، نہ ہی ہم شامیر سے نکاح کر کے گناہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس شخص کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ وہ شامیر سے تو ہرگز نکاح نہیں کر سکتی۔ اب جب دستگیر شاہ کی اتنی اچانک گمشدگی اور اس ٹریجڈی کی وجہ سے جو روز اب اس کے ساتھ ہو رہی تھی، محروم میرے بچے، اگر تجھے اپنی عزت عزیز ہے تو میری بچی تو کل ہی شامیر سے نکاح کرے، کر لے خدا کے لیے، ورنہ ہم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اس کی ماں نے اچانک سے اپنی چادر اس کے پیروں کے آگے رکھتے ہوئے اسے مجبور کیا وہ گناہ کرنے سے جو وہ مر کر بھی نہیں کر سکتی تھی، مگر ان کے آنسوں نے اسے یہ گناہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کیا یہ نکاح قبول ہے آپ کو؟ گاؤں کے سبھی مرد حضرات اس چھوٹے سے گھر کے صحن میں بیٹھے تھے۔ مائک سے مولوی صاحب کی روبدار آواز گونجی۔ دلہا سہرے کے پیچھے چہرہ چھپائے مطمئن انداز میں بیٹھا تھا، بھلا وہ مطمئن کیسے نہ ہوتا؟ آج اس کا نکاح اس کے بچپن کی مانگ سے جو ہو رہا تھا۔ ہمیں قبول نہیں، نکاح کے اوپر نکاح مولوی سائیں۔ دلہا لبوں پہ مسکراہٹ سجا کر قبول ہے کہنے والا تھا، تبھی پیچھے ایک روبدار سپاٹ مردانہ آواز گونجی، جسے سن کر سب پیچھے مڑ کر گھر کے مین گیٹ کے بیچوں بیچ سیاہ کپڑوں میں ملبوس دستگیر شاہ کھڑا آنکھوں میں غصے کی چاپ لیے دلہے کو گھور رہا تھا۔ سائیں، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دلہا لرزتے ہاتھوں سے اپنے چہرے سے صحرا ہٹا کر سامنے قہر کی صورت کھڑے دستگیر شاہ کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، مولوی سائیں، کیا نکاح پہ نکاح جائز ہے؟ دلہے کو نظر انداز کرتا مولوی صاحب کے پاس پہنچ کر ان سے سپاٹ لہجے میں پوچھنے لگا، نہیں چھوٹے سائیں، یہ تو سر عام گناہ والی بات ہے۔ مولوی صاحب نے تحمل سے کہا، تو شاہ میر، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہماری بیوی سے نکاح کرنے کی؟ ہاں؟ شدید غصے سے دلہا بنے شخص کو دیکھ وہ اپنا رائفل جو اس کی چوڑی پشت پر لٹکی ہوئی تھی اتار کر اس کی پیشانی پر رکھ وہ بپڑے ہوئے شیر کی طرح دوڑا۔ سائیں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مہروز صاحب کی بیوی شامر کی آنکھوں کی سچائی پر پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ دستگیر شاہ اس کی بات پر اسے پیچھے دھکیل کر سامنے چھوٹے سے دلہن کی طرح سجے کمرے کی طرف بڑھا۔ چھوڑے مجھے دستگیر شاہ۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلا تو اکیلا نہیں تھا، اس کے پیچھے مہروز صاحب جو دلہن کی طرح سجی سرخ روسی لباس میں ملبوس حسین لگ رہی تھی، اسے کلائی سے پکڑے اپنے ہاتھ اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے صحن میں لا کر غصے سے آگے کرتا سخت نظروں سے اسے گھورنے لگا، جو اپنے سے نفرت میں اندھی ہو کر آج ایک بہت بڑے گناہ کرنے جا رہی تھی، نکاح پر نکاح کرنے چلی تھی۔ مہروز شاہ، آپ کو یہ اختیار نہیں، آپ میرے زندہ ہوتے ہوئے کسی اور سے نکاح کر کے یہ گناہ کریں، آپ نفرت میں اتنی گر جائیں گی کہ ہمیں خبر نہ تھی۔ وہ اسے کسی اور کے روسی لباس میں ملبوس دیکھ شدید غصے سے گھور کر سپاٹ لہجے میں شدت سے داڑا۔ مہروز شاہ کی نفرت اتنی بڑھے گی وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ آنکھوں میں غصہ لیے وہ خود کو کچھ کرنے سے روک کے کھڑا تھا۔